अमरोहा के अंदर ये बहुत पुरानी दरगाह है, एक बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वाले की। इनका नाम है हज़रत शाह विलायत सैयद हुसैन शरफुद्दीन। ये बड़ी बहुत पुरानी और बहुत ज़माने की दरगाह है और ये गेट को बने हुए 50 साल हो गए, यानी 1975 में ये गेट बना है। ये दरगाह के अंदर कब्रिस्तान है बहुत पुराना और इसमें बड़े बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वालों की कब्रें हैं। अब तो इन्होंने पक्की बना दी, बाकी पहले ये सारी कब्रें कच्ची थी और कब्रें कच्ची ही होनी चाहिए, पक्की नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाद में लोगों ने इनको पक्की बना दी। ये दरगाह के अंदर जो कब्रिस्तान है पूरा, वो बहुत पुरानी पुरानी कब्रें हैं। ये बहुत पुराने बुज़ुर्ग अल्लाह वालों की कब्रें थी, लेकिन आज यहाँ लोगों ने कुफ्र और शिरक का ज़रिया इसको बना रखा है। औरतें आती है, मन्नत मांगती है, कोई सजदा करती है, मर्द औरतें सब जो है, कोई पेशानी रख कर, कोई हाथ जोड़ कर, कोई क्या करके, कोई अल्लाह अकबर कह के, सब अपने अपने कुफ्र और शिरक में लगे हुए हैं। ये सब बड़े बड़े अल्लाह वाले थे और बड़े बुज़ुर्ग थे, कुरान हदीस पर अमल करने वाले थे, लेकिन आज लोगों ने इनकी कब्रों को इबादत का बना लिया। इन पर आकर लोग सजदा कर रहे हैं और कुफ्र और शिरक कर रहे हैं, अपनी हाजतें, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। ये सब जहालत की बातें हैं और इल्म ना होने की वजह है। दरगाह के पास में ये मस्जिद है, बड़ी आलीशान और बड़ी पुरानी मस्जिद है और बहुत पुरानी मस्जिद है। इसके अंदर पुरानी ज़माने की बनी हुई है। इसके अंदर हम आवाज़ भी कुछ बोलते हैं तो आवाज़ भी हमारी गूंजती है। बड़े बड़े गुंबद है इसके अंदर। मस्जिद के अंदर भी एक दरगाह है बहुत पुरानी और बहुत बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वाले की है, लेकिन यहाँ ज़्यादा कोई खुराफात नहीं होती है, यहाँ ज़्यादा कुफ्र या शिरकिया बातें नहीं होती, लोग यहाँ बहुत कम आते हैं। ये दरगाह के चारों तरफ दरगाह की ज़मीन है दूर दूर तक, और ये दरगाह की मस्जिद भी अंदर से। लेकिन आज हमारे अफसोस की बात है कि इस मस्जिद को गोदाम बना रखा है लोगों ने, कूड़ा करकट और कबाड़े के लिए। देखो ये गोदाम बना रखा है, ये मुसलमानों की तबाही और बर्बादी का अंजाम है। कपड़ों की कतरन का इसको गोदाम बना रखा है, पूरा गोदाम। औरतें काम कर रही है इस गोदाम में, अंदर कपड़ों की काट छाँट कर रही है। कितनी तबाही और बर्बादी की बात है। ये जितने भी गुंबद हैं ये बड़े मज़बूत हैं, बड़े पुराने हैं और शायद 300-400 साल पुराने हैं और आज तक इनमें कुछ भी नहीं हुआ। अंदर भी देखो कितना मज़बूत है। ये सब पुराने ज़माने की तामीर है। ये मस्जिद की खासियत है, अंदर पूरा बिल्कुल टाइल लगी हुई है नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी इसके अंदर देखो गुंबद, ये छत है, ये छत के अंदर भी पूरी टाइल है, कहीं भी इसमें प्लस्तर वगैरह नहीं है। प्लस्तर के ऊपर बिल्कुल एकदम ऊपर तक टाइल लगी हुई है, यानी नीचे से लेके फर्श से लेके दीवारों पे से लेके और ये पूरे अंदर तक छत तक देखो। ये इसका गुंबद है बहुत ऊंचा, ये मस्जिद का अंदर का हिस्सा है और इसके अंदर आवाज़ गूंजती है। ये मस्जिद का मेहराब है, यानी बड़ी आलीशान बड़ी कीमती मस्जिद है और कीमती पत्थर इसमें लगा हुआ है। इसके अंदर आवाज़ भी घूमती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के बाहर का हिस्सा है। इतनी आलीशान मस्जिद है, इतनी जगह है इसकी, लेकिन आज ये कुछ काम नहीं आ रही, सिर्फ वैसे ही पड़ी हुई है और ना इसमें ज़्यादातर नमाज होती है और ना किसी काम में आ रही है। इतनी बड़ी कीमती जगह, इतनी मशहूर जगह, इतनी आलीशान मस्जिद, लेकिन मुसलमानों ने आज इसको पूरा वीरान पटक रखा है। आपने देखा नमाजी भी शायद इसमें बहुत कम आते हैं और कभी कभी नमाज़ होती है, कभी नहीं होती। बहुत आलीशान मस्जिद है। ये मस्जिद के पीछे का हिस्सा है, आप अंदाज़ा लगाओ दीवार कितनी मज़बूत है। 300-400 साल पुरानी दीवार है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। पहले ज़माने की तामीर कितनी मज़बूत होती थी। ये मस्जिद के पीछे कब्रिस्तान की जगह है, इसमें भी पुराने बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वालों की कब्रें हैं। ये सामने ईदगाह है, अमरोहा की जो ईदगाह है बहुत पुरानी, उस ईदगाह का ये गेट है।
یہاں تک ہم جب پڑھتے تھے تو کھیلنے کے لیے آیا کرتے تھے. مدرسے سے 1 کلومیٹر دور ہے تو یہاں بچے عصر کی نماز کے بعد میں کھیلنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ پوری عیدگاہ ہے اور بہت لمبی چوڑی جگہ ہے، لیکن آج مسلمانوں کی تباہی دیکھو کہ اس عیدگاہ کے اندر کتے کھیل رہے ہیں. یہ دیکھو، یعنی مین گیٹ بھی نہیں بنا سکتے، اس میں مین گیٹ بھی نہیں لگا سکتے، اور دیوار بھی جو ہے اس طرف سے دیکھو کھلی ہوئی ہے، اس میں باؤنڈری تک نہیں ہو سکتی. ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے اتنی قیمتی زمین اپنی جائیداد کو وقف کی اللہ کے لیے، عیدگاہ کے لیے، قبرستان کے لیے، مسجدوں کے لیے، لیکن آج ہمارا مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اتنی لمبی چوڑی زمین کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اس میں ایک باؤنڈری بھی نہیں بنا سکتے تاکہ کتے بلی اس کے اندر نہ آئیں. یہ عیدگاہ زمین سے کافی اونچائی پر ہے اور بھرت کر کے بڑی اونچی جگہ پر اس کو بنایا ہے تاکہ پانی وغیرہ نہ بھرے اور اونچائی پر رہے. تو آج ہم اس کی سیڑھیاں گنتے ہیں، اس پر کتنی سیڑھی ہیں. کئی مرتبہ لوگ ہم سے پوچھ لیتے ہیں جامع مسجد کی سیڑھیاں کتنی ہیں، تاج محل کے اندر یہ کیا ہے. تو امروہہ کی جو یہ عیدگاہ ہے اس کے اندر سیڑھیاں کتنی ہیں اوپر چڑھنے کے لیے، آج ہم ان کو گنتے ہیں تاکہ یاد رہے ہم کو. 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. یہ 8 سیڑھی چڑھنے کے بعد میں پھر یہ اس کا اوپر کا حصہ ہے، وہ نیچے کا حصہ تھا. اس کے اندر بہت عالیشان پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، آم کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے آگے پیچھے باغات ہیں. بہت کھلی جگہ پر ہے. یہ عیدگاہ کا حصہ ہے، یہ ممبر ہے. یہاں پورے میں عید اور بقرعید کی نماز ہوتی ہے. یہ دور دور تک، یہاں سے لے کے جو مین گیٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا وہاں تک یہ پوری عیدگاہ کی جگہ ہے. یہ عیدگاہ کے پیچھے کا حصہ ہے اور یہ باغات ہیں، بڑے عالیشان باغ ہیں. اس کے اندر آموں کے باغ ہیں، دور دور تک باغ ہی باغ ہیں پیچھے تک. یہ عیدگاہ کی محراب ہے، ممبر ہے، یہاں سے عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے. عیدگاہ کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پیڑ لگا رکھے ہیں، یہ بعد میں چل کے بڑے ہو جائیں گے اور عالیشان نظام رہے گا دھوپ سے بچنے کے لیے. یہ پوری عیدگاہ کے اندر چھوٹے چھوٹے پیڑ لگا رکھے ہیں، یہ ابھی تو چھوٹے ہیں سب دیکھو، لیکن بعد میں چل کے یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے بڑے ہیں نا. یہ بھی عیدگاہ کے اندر ہی ہے، یہ بہت پہلے کے لگے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے پیڑ جتنے بھی لگے ہوئے ہیں یہ بھی سب انشاءاللہ ایک دن بڑے پیڑوں کی طرح ہو جائیں گے، جس سے دھوپ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ عیدگاہ کے پیچھے کا حصہ ہے اور یہ روڈ ہے برابر میں جو جا رہا ہے. روڈ سے اتنی اونچی ہے یہ عیدگاہ، یعنی روڈ سے کم 10 فٹ کی اونچائی پر ہے. یہ روڈ ہے، ادھر بستی ہے دور دور تک. پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا جب ہم پڑھتے تھے، دور دور تک آم کے باغات تھے، جنگل تھا. لیکن آج یہاں عیدگاہ کے چاروں طرف دور دور تک آبادی ہو چکی ہے. پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، چاروں طرف عیدگاہ کے دیکھو ایک بھی مکان نہیں تھا، سب خالی جنگل ہی جنگل تھا. لیکن 15-20 سالوں میں یہاں اس کے چاروں طرف اور اس سے آگے اور دور دور تک بڑی آبادی ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. یہاں بیل گاڑی کے طور پر دیکھو پاڑے کو استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے راجستھان میں بیل استعمال کیا جاتا ہے گاڑی کے لیے، اور یہاں یو پی میں یہ جو پاڑا ہے جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے بیل گاڑی کے اندر. یہ عیدگاہ کے اندر درخت ہے اور آپ دیکھو کتنا پھیلا ہوا ہے چاروں طرف یہ، اور کتنا پرانا درخت ہے. مجھے لگتا ہے کئی 100 سال پرانا درخت ہے یہ، اور اتنا پرانا ہے کہ اس کے اندر دیکھو یہ درخت کی جو ٹہنیں ہیں وہ بھی لٹک لٹک کے بالکل نیچے کی طرف آ رہی ہے. یہ دیکھو کتنا گہرا ہے، آپ یہ اندازہ لگاؤ. یہ درخت ہے دیکھو، یہ صرف اتنا درخت نیچے سے لے لی، اوپر جا کے دیکھو یہ کتنا پھیلا ہوا ہے چاروں طرف. یہ دیکھو یہ اتنا چاروں طرف یہ درخت کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. یہ یہاں سے لے کے اور یہ ادھر یہاں تک، یہ چاروں طرف ایک ہی درخت کی ٹہنی پھیلی ہوئی ہے. ایک درخت یہ ہے، یہ بھی بہت گہرائی کے اندر پھیلا ہوا ہے، عیدگاہ کے اندر ہے. اور یہ عجیب بات ہے، یہ زمین عیدگاہ کی ہے
اور اس میں عید کی نماز ہوتی ہے، لیکن اب دیکھو یہاں بھی لوگوں نے کچھ لوگوں کو دفن کر دیا، کچھ مردوں کو، اور یہاں بھی قبر بنانا شروع کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں، مدرسوں میں، عیدگاہ میں قبریں نہیں ہونی چاہیے اور دفن نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو بھی لوگوں نے دھیرے دھیرے قبرستان بنانا شروع کر دیا اور اس میں بھی اپنے مردوں کو یہاں دفن کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری غفلت اور لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ ہے۔ اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے ایک دن یہ عیدگاہ پورا قبرستان بن جائے گی، اس میں پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ نہیں رہے گی۔ آج تو پورا کھلا میدان ہے، دور دور تک کھلا ہے، کتنے بھی لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں پورا شہر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے اگر اس طرح ہم اپنے مردوں کو اس میں دفن کرتے رہے تو یہ تو ایک دن قبرستان بن جائے گا اور پھر اس میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی، لوگوں کو قبروں کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا۔ تو یہ ہماری غفلت، کوتاہی اور سستی کا انجام اور نتیجہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور کوتاہی اور سستی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے عیدگاہ کی خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ عیدگاہ ہے تو اس کو عیدگاہ رکھنا چاہیے، اس کو بھی قبرستان بنانا شروع کر دیا۔ یہ اس کا مین گیٹ ہے عیدگاہ کا، جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا شروع میں۔ یہ اندر سے اس کا مین گیٹ کا حصہ ہے، یہ تو ابھی بنایا ہے۔ عیدگاہ کے اندر کتے بھی آرام کرتے ہیں، دیکھو۔ مسلمان اپنی عبادت گاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کی ایک چار دیواری اور ایک باؤنڈری اور ایک گیٹ نہیں لگا سکتے تاکہ کتے اس میں نہ آئیں۔ کتے بلی سب اس میں مزے کر رہے ہیں۔ گیٹ اتنا عالی شان بنایا ہے کہ اس میں لاکھوں روپے لگے ہوں گے، کتنا عالی شان گیٹ بنایا ہے، لیکن چار دیواری ابھی تک اس کے اندر نہیں کی۔ اس کے اندر چار دیواری نہیں ہے، سائیڈوں میں سے کھلا ہوا ہے پورا۔ عیدگاہ کتنی پرانی ہے میں آپ کو بتاؤں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عیدگاہ کی تعمیر کب وجود میں آئی، یعنی 1627 عیسوی، اوپر لکھا ہوا ہے اس میں 1627 عیسوی میں یہ عیدگاہ بنائی گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ 400 سال اس کو ہو چکے، یعنی اس عیدگاہ کی تعمیر کو 400 سال سے یہ عیدگاہ کی زمین ہے اور یہاں عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ یہ امروہہ کی ایک عظیم ہستی ہے، شیخ شہید محمد افضل ابن شیخ رمضان علی۔ جنگ آزادی یعنی ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے جو ہندوستان کے لوگوں نے جنگ آزادی لڑائی لڑی، 1857 کے سب سے پہلے سپاہی ہیں یہ، جنہیں 1857 میں بغاوت کے جرم میں پھانسی دی گئی، یعنی انگریز نے ان کو پھانسی کی سزا دی اور ان کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا گیا۔ آپ امروہہ میں سبھی آزادی کے سپاہیوں کے لیڈر تھے۔ آپ جیسے سینکڑوں سپاہیوں کے بدلے ہی 1947 میں بھارت کو آزادی ملی۔ یعنی امروہہ کے بہت سے بڑے بڑے عالم تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے اور جس کی وجہ سے ہندوستان سے انگریزوں کو بھاگنا پڑا اور ہمارا دیش ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی جائیداد اور زمین و جائیداد جو ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے وقف کی ہے، ان کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگ ہستیوں کے لیے ہم ایصال ثواب کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اور ہمارے دیش اور ہمارے ملک کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی اور ان کے صدقہ جاریہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔